अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाही मरहबा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था आपसे, क्या आज भी कोई वली अल्लाह बन सकता है? आपको उस वीडियो में इल्म हासिल हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे लैलतुल कद्र क्या है, ये आपको कैसे हासिल होगा, यहाँ पे हासिल होगा या ऊपर जाके हासिल होगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा इल्म हासिल होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, लोगों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए जानते हैं यूनुस साहब की आवाज़ में लैलतुल कद्र क्या है। ये तो दुरुस्त है कि एहतिकाफ लैलतुल कद्र को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ढूंढा कैसे जाए। ठीक है ना भाई? अगर मैं ये कहूं कि भाई ये हॉस्पिटल है, तो यहाँ हॉस्पिटल क्यों होता है? इलाज किया जाए। तो भी इलाज भी तो पता होगा ना आपको कि इलाज कैसे होता है। अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन होगा, उसके जरिए इलाज होगा, या आपको कोई मेडिसिन देनी है तो मेडिसिन लिख के देंगे, उसके जरिए आपका इलाज होगा। इसी तरीके से एहतिकाफ जब आप करते हैं तो एहतिकाफ में शब कदर आप ढूंढते कैसे हैं? कुरान पढ़ के, नवाफिल पढ़ के। उसके लिए तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं नहीं, यकसू होने के लिए मस्जिद में एहतिकाफ करते हैं। तो यकसू घर पर भी हो सकते हैं। वो घर वालों को भेज दें उनके मैके में, अंदर बाहर से ताला लगा के घर पे बैठ जाए, कोई तंग नहीं करेगा आपको। फिर एहतिकाफ क्या है? ये जो एहतिकाफ था ना, और ये जो तरावियां थी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास सहाबा इकराम को सिखाई थी। खास सहाबा इकराम को। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इसको बाजमात तरावियां जो हैं आम तौर पर नहीं पढ़ा। बाद में जो खराबी पैदा हुई है, अब जो तरावी बाजमात मस्जिद में होती हैं, ये हुजूर के अमल से साबित नहीं है। इनको मुस्तकिल 20 रकत तरावी बाजमात जो मस्जिद में अदा करने का जो हुक्मनामा जारी किया था, वो उमर बिन खत्ताब ने किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर जोर दिया कि भाई तुम तरावी हर हाल में पढ़ो। कहीं नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, ढूंढ लें आप। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 8 रकत पढ़ाई हैं, कभी 12, कभी 16, कभी 20, ताकि इसको कोई मामूल ना बना ले। यही बात एहतिकाफ के लिए थी। तो चंद लोगों को देखा सहाबा कराम को, तो बाकी ने सबने कॉपी करना शुरू कर दिया, नक्कालिया जिंदगी हो गए। अब अगर आप तरावी और एहतिकाफ की नकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? भाई मैं तो आपको किताबों के हवाले दे रहा हूं ना, जाके किसी भी हदीस के दफ्तर खंगाल के देख लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी तरावी का मामूल नहीं बनाया। आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं, मर्जी यार, ना भी पढ़ें तो भी खैर है। तो ये तो नकल की, बाकी सबने तरावी पढ़ना शुरू कर दी, एहतिकाफ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ अपनी मस्जिद में कराया, तो एहतिकाफ जो कराया, तो उस एहतिकाफ में किया क्या हुजूर ने? वो किया ये कि जैसे भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातनी शरीयत की तालीम दी। तो उनको मस्जिद के कोने में बिठा के चारों तरफ से उसको कपड़े लगा के बंद कर दिया हैं, और कहा कि तुम लतीफा नफ्स का मुराकबा लगाओ। तो वो मुराकबे में उनका लतीफा नफ्स चला जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लतीफा नफ्स को अपने लतीफा नफ्स के साथ सोहबत में रखते और बातनी मकामात पर घुमाते फिराते। मौला अली मोतकफ होते तो क्या होता? हुजूर उनको लतीफा कल्ब के मुराकबे में ले जाते, किसी को लतीफा रूह के मुराकबे में ले जाते।
اب ان کے یہ سیارے اوپر گھوم رہے ہیں, تجلیاں دیکھ رہے ہیں. کسی کو لطیفہ اخفا کا مراقبہ, وہ عالم وحدت کے پردے تک پہنچ گیا, وہ وہاں دیکھ رہا ہے کہ کہیں لائٹیں آئیں تو پتہ چلے لیلۃ القدر ہے یا نہیں. کوئی لطیفہ قلب کے ذریعے عالم ملکوت دیکھ رہا ہے ادھر ادھر کہ کہیں وہی کوئی لائٹیں وائٹیں نظر آئیں تو پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے. اب یہ سب کے سیارے, جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پر تو. کسی کا لطیفہ قلب نکلا ہوا ہے, مٹر گشت عالم ملکوت میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے. جیسے ہی کوئی تجلیات پڑی ہیں وہاں سے, قلب اس کی زد میں آ گیا اور تجھے لیلۃ القدر مل گئی. قلب اس کی زد میں آ گیا اور تجھے لیلۃ القدر مل گئی. کسی کا لطیفہ روح بیت المعمور پر, اب وہاں زیادہ چانسز ہیں معلومات ہونے کے وہی ہو کیا رہا ہے, کیونکہ بیت المعمور پر سارے انبیاء کی ارواح جو ہیں وہ حاضر ہوتی روزانہ. تو جب تیری بھی روح بیت المعمور پہنچ جائے گی تجھے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. وہ شب قدر تجھے جیسے ہی تجھے پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے, جھمگھٹا لگا ہوا ہے یہاں تو ہیں, کوئی سواری آ رہی ہے, کوئی ذات آ رہی ہے جس نے ان تمام مقامات سے گزر کے جانا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سرکار جب تشریف لاتے ہیں نا کوٹری شریف سے کراچی, تو غفور بھائی کیا کرتے کہ وہ ہائی وے پر جا کے پہلے سے بیٹھ جاتے. کراچی شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کے وہ جو سپر ہائی وے تھا وہاں گاڑی کھڑی کر کے بیٹھ جاتے, اور پھر سرکار جو ہے وہاں سے آ رہے. اچھا ابھی تو آستانے میں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا, جو آستانے پر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار کب آئیں گے. لیکن یہ ہائی وے پہ چلا گیا, وہاں آنے سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ سرکار آ رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح پتنی کون سی مسجد میں کون سے گھر میں وہ ذات جائے گی دنیا میں آ کے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تیرے اندر کے سیٹلائٹ نکل کے ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے, جہاں سے گزرنا ہے ان کو. تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے. تو عالم ملکوت میں چلا گیا اپنے لطیفہ قلب کے ذریعے, کوئی عالم جبروت میں چلا گیا, کوئی عالم وحدت میں چلا گیا, کوئی عنکبوت میں چلا گیا, کوئی لاہوت میں چلا گیا, کوئی ہاہوت میں چلا گیا, کوئی عالم وحدت تک پہنچ گیا. سب اپنی اپنی بساط کے مطابق سپر ہائی وے پر قطار در قطار پہنچ گئے. یہ اعتکاف ہے. اب تو تیرا مراقبہ نہیں لگے گا تو وہاں پر ایسی مکھیاں مارے گا نا اعتکاف میں بیٹھ کے. تو اعتکاف کیا ہے؟ موتکف ہونے سے مراد مراقبے میں جانا ہے. بس جو بھی تیرا لطیفہ تیار ہو گیا ہے, صرف قلب نہیں. ہاں اگر تیرا قلب تیار ہو گیا ہے ہاں تو قلب کے ذریعے پہنچ جا ملکوت تک, اور اگر تیری روح تیار ہو گئی ہے تو روح کے ذریعے چلا جا. ہاں اگر تیرا انا تیار ہو گیا ہے تو اس کے ذریعے وہاں چلا جا, اور اگر تیری یاری دوستی ہو گئی ہے حضور سے تو مقام محمود تک چلا جا, کیونکہ وہاں سے تو گزر ہوگا, انٹری پوائنٹ ہے نا, وہاں سے تو حضور کا گزر ہوگا نا. حضور تشریف جب وہ ذات جائے گی تو ہو تو قدم قدم پر مورچے ہیں, تو کسی بھی مورچے تک پہنچ جا. ہاں ایک بات ہے, وہ کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلتی ہے روح, آیا نا قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح, تو جب وہ ملائکہ اور وہ روح جب نیچے آتے ہیں تو جیسے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کا جو تب و تاب ہے, اس وقت جو ان کا یعنی جو جلال و جمال ہے وہ حشر انگیز ہے, فتنہ پرور ہے. اس وقت جو ان کا حسن ہے, ہائے ہائے ہائے, تازہ میں بیوٹی پارلر سے نکلے ہیں, آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز, آرائش جمال سے پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں.
تو وہاں سے تو میک اپ کر کے نکلے ہیں ابھی, وہ سواری وہاں سے تو نکلی ہے نا. ہاں, اب کیا ہوگا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. جب آپ اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو آپ ننگے گھومتے ہیں, مرضی آپ کی. اگر اس وقت بھی اگر آپ جیکٹ ویکٹ پہن کے گھومیں تو کوئی کچھ بھی بولے, آپ کو کیا پرواہ, آپ گھومیں. لیکن اگر آپ بیڈ روم میں اپنے ننگے بھی گھومیں یا کم سے کم لباس پہنے تو یہ آپ کا معمول ہے, اور آدمی کرتا ہے یہ, ہے نا. پھر بیڈ روم سے جب وہ باہر نکل کے لیونگ روم میں جاتا ہے تو پھر کوئی پاجامہ وغیرہ, کوئی دھوتی وغیرہ باندھ لیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ ذات وہاں سے نکلتی ہے, جب وہ ذات وہاں سے نکلتی ہے, تو اب وہ نکلی ہے ذات وہاں سے, اب آگے جو ہے آیا ہے عالم وحدت, وہاں مقام محمدی ہے, مقام محمود ہے, وہاں ان کے حشر سامانیاں کچھ اور ہیں, وہاں ان کے جلوے کچھ اور ہیں, وہاں ان کا حسن کسی اور ہی جدت و شدت کا ہے, حسن کی کوئی اور ہی جہت ہے. اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھیں گے اب پردے ڈلنا شروع ہوں گے, کیونکہ جو تاب عالم وحدت کی مخلوق کو تھی, ہو سکتا ہے جبروتیوں کو وہ راس نہ آئے, جل کے خاکستر ہو جائیں, جل کر خاکستر ہو جائیں, پھر آگے آئیں, ملکوت کی طرف آ گئے. اب اس سے بھی کم اظہار ہوگا جلووں کا, اس کے بعد پھر اور آگے آئیں, زمین پر پہنچتے پہنچتے 70,000 پردوں میں وہ ذات آئے گی. یہاں بیٹھ کر لیلۃ القدر مل بھی گئی تو حجابوں میں ملے گی. ان کو کھولو, اوپر جاؤ, کم سے کم پردے ہوتے اٹھتے چلے جائیں گے, اور جب اس کو جاری کر دیا اس کے ذریعے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ بے نقاب نکلا تھا, جہاں وہ بغیر حجاب کے نکلا تھا, وہاں پہنچو, وہ لیلۃ القدر ہوگی. لیلا سے ملاقات اور حجاب میں ہو تف ہے. آؤ ایسی لیلۃ القدر منائیں جس میں نہ تمہارے دل پر حجاب ہو نہ اس کے حسن پر کوئی حجاب رہے. ایسی لیلۃ القدر گوہر شاہی سکھاتے ہیں. اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 10 دن تک ہٹاؤ سب کچھ. ہم تو وہاں جا کے ڈھونڈا, بھائی یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو, مسجد میں بیٹھ کے کیا ڈھونڈ رہے ہو, یہاں آئے گی کہ لیلۃ القدر. لوگ کہتے جی مسجد میں, ابے مسجد میں نہیں آتی لیلۃ القدر. اگر ان کو مسجد کا ایڈریس معلوم ہے تو تیرے گھر کا بھی معلوم ہے. اچھا, مولویوں سے کوئی پوچھے جا کے یار تم جو مسجد میں بلا رہے ہو تو یہ بتاؤ کسی کوئی نظام ہے تمہارا, تم نے تمام مسجدوں کے ایڈریس اللہ کو بھیج دیے ہیں, تو میرے گھر کا بھی ایڈریس ڈال دینا اگلی مرتبہ. نہیں, لیلۃ القدر کو پانے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کہاں بیٹھنا ضروری ہے؟ اس راستے پر جہاں سے وہ گزرتے ہیں. جو ابھی شروع میں ہیں, جن کے لطائف ابھی شروع ہو رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا. یہ جو محفل جہاں بیٹھی ہیں آپ, یہ راستہ انہی کا ہے. یہ انہی کا راستہ ہے. یہ ایسا راستہ ہے جس میں بغیر اعتکاف کے آپ اعتکاف میں ہیں. یہ ایسا راستہ ہے, یہ ایسا راستہ ہے بغیر اعتکاف کے آپ اعتکاف میں ہیں, اپنے گھر بیٹھ کے اس کے راستے میں کھڑے ہیں. کیونکہ جس سے مخاطب ہیں یا وہ آپ سے مخاطب ہے وہ وہاں ہے, تو آپ بھی وہاں ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو غم نہ کریں کہ آپ نئے ہیں یا دور ہیں. رب دوری اور نزدیکی سے ماورا ہے. رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں, اور لیلۃ القدر کو جو ڈھونڈا جاتا ہے وہ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے. اب مجھے آپ بتاؤ کہ اعتکاف جو آج لوگ کرتے ہیں وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے,
نفل پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے، اللہ اللہ۔ ان 3 کاموں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ڈھونڈی جا رہی ہے؟ یہ 3 کام تو آپ رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں، بغیر اعتکاف کے بھی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں؟ بغیر اعتکاف کے بھی نوافل پڑھتے ہو کہ نہیں؟ وہی اعتکاف میں کر رہے ہو جو تم اعتکاف کے بغیر کرتے ہو، تو لیلۃ القدر ڈھونڈنا کیا ہے پھر یہ لیلۃ القدر ڈھونڈنا کیا ہوا؟ ابے لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے تو ان کے راستے میں جا کے بیٹھو، جیسے غفور بیٹھتا تھا سپر ہائی وے پہ جا کے، اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن سپر ہائی وے پہ جانا تو آسان تھا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ یہ سپر ہائی وے وہ ہے جس پر بندہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے، لے جانے والے لے جاتے ہیں۔ بس جس دن میں یہ کہوں کہ یار اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سرکار کا تصور کر لو، تو پھر سمجھ جانا۔ ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا۔ پتہ نہیں کیا یار، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کو نازل تھوڑی کیا ہے لیلۃ القدر میں، کسی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ انا انزلنہ، ہم نے اس کو نیچے بھیجا، فی لیلۃ القدر، وہ طاقت والی رات، طاقت اسی کو کہا گیا ہے، صاحب قدر۔ طاقتور یعنی طاقت، قدر کا مطلب ہے پاور، تو وہ جو نیچے جس کو بھیجا ہے وہ ہے صاحب القدر، صاحب القدر۔ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، ہم نے انہیں نیچے بھیجا ہے لیلۃ القدر۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا شے، تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ تو روح ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ تو روح ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ جب وہ کسی وجود میں آئے گی، سورج چاند حجر اسود پہ تصویریں آئیں گی اس کی، پھر تمہیں پتا چلے گا اچھا یہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی ڈسکرپشن اللہ نے کہا کہ نہیں وہ تو بیکار ہے بتانا، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس کی تو ڈسکرائب اللہ نے اس کو کیا ہی نہیں۔ یعنی کیا سمجھ میں آئے؟ ہاں یہ بتا دیا پھر کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف کا مطلب ہے عربی زبان میں 1000، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے، اب سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 10 سال میں کتنے مہینے ہوں گے؟ 120۔ 10 سال میں 120 مہینے ہو گئے، اور 100 سال میں 1200، 100 سال میں 1200، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب یعنی 1000 مہینے اگر ہوں تو آپ یوں کہہ لیں 96 ایئرز، تو اللہ نے یہ تمہاری زندگی کا تخمینہ لگایا ہے، ایسے ہی فگر نہیں دیا ہے 1000 مہینے کا۔ تو اس کا مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تمہاری پوری زندگی میں ایک دفعہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو تمہارے مزے آ جائیں گے، ایک دفعہ اس کی نسبت جڑ جائے، ایک لمحہ اس کی صحبت کا اگر مل گیا اس لیلۃ القدر میں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ جو 1000 مہینے کہا ہے یہ تخمینہ لگایا ہے، تمہاری زندگی کا تخمینہ لگایا ہے۔ دیکھ لو آپ کتنے مہینے، جو میں نے ابھی حساب لگایا ہے نا، 10 سال میں 120 مہینے، ٹھیک ہے نا، 100 سال میں 1200 مہینے ہوں گے،
تو اب یہ 200 مہینے نکال دو تو عام لوگوں کی عمر اسی کے آگے پیچھے ہوتی ہے. 95 کہہ لو, 96, 94, 95 اتنی ایج ہوگی, ہے نا. ہاں, تو فرمایا کہ تمہاری پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کا ایک لمحہ ایک طرف, ساری زندگی کی عبادتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی ایک لمحے کی صحبت کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, نیچے آتے ہیں اس کے ملائکہ والروح, اور وہ روح فیہا باذن ربہم من کل امر, اپنے رب کے امر کے ساتھ آ رہے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر, اور اس وقت تک, اب یہ سرکار کے الفاظ ہیں, اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان جاگ نہیں جاتا. انہوں نے کہا جی ہی حتی مطلع الفجر, اس وقت تک اس کا سایہ رہے گا جب تک تمہارے اندر سویرا نہیں ہو جاتا, جب تک تمہارے اندر سے اندھیرا غائب نہ ہو جائے, جب تک تمہارے اندر سورج طلوع نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کی رحمت برستی رہے گی. وہی الفاظ ہیں, اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے. ہی حتی مطلع الفجر, جب تلک تیرے اندر سورج طلوع نہ ہو جائے اس کی رحمت رہے گی تیرے ساتھ. بس اب ساری باتیں ایک دن میں تو نہیں کہنے والی نا, توڑا توڑا بیان کرے. بھائی اگر ڈھونڈنا ہے نا تو بھائی ان باطنی مقامات پر ڈھونڈو نا لیلۃ القدر کو, کہ یار چلو ہم کو تو نہیں پتا, بیت المعمور پہ تو سارے مرسلین ہوتے ہیں, ادھر سے تو پتا چلی جائے گا, ادھر چلتے ہیں. ملکوت میں جائیں وہاں ڈھونڈتے ہیں, وہاں تیاری کر رہے ہوں گے. اگر لیلۃ القدر ہوگی تو وہاں تو تیاریاں ہو رہی ہوں گی. ہم اگر وہاں جائیں گے تو وہاں سے پتا چل جائے گا ہمیں. جن کی اور پہنچے آگے تلک ہے, مقام محمود تک ہے, ارے ادھر چلتے ہیں. حضور کو تو اس وقت پتا ہوگا, ہیں مقام محمود پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ان کی کسی کی پہنچ اگر عالم عادیت تک ہے تو وہاں چلتے ہیں. وہاں سے تو بالکل تازہ تازہ حسن دیکھیں گے. تو یہ اتنے سارے مقامات ہیں. 10 دن بیوی بچوں کو چھوڑ کے الگ جو ہے مسجد میں کونے میں پڑے ہوئے ہو, سڑ رہے ہو گندی لاش کی طرح, اور پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کہ شب قدر کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے. ایسے ہی بس بیٹھے ہوئے گاؤ تکیہ لگا کر کے پاد رہے ہو, پوری مسجد کو گندا کر رہے ہو. ابے پتا تو کر لو پہلے اعتکاف ہوتا کیا ہے. لوگوں نے تو شہر بنا دیے اعتکاف کے, اعتکاف سٹی. ابے بھائی بتاؤ تو صحیح کیسے ڈھونڈ رہے ہو تم لیلۃ القدر کو. نہیں سوال پیدا ہوتا ہے نا, ذہن میں آتی ہے بات, ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا یہ جو تھے ابراہیم بن ادم جو تھے, یہ بادشاہ تھے, اپنے محل میں سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا, بھائی اس کا وقت آ گیا جاؤ. تو خضر علیہ السلام جو ہے ان کے محل کی چادر کے اوپر جو ہے نا وہ چہل قدمی کرنے لگے, ڈسٹرب کرنے کے لیے ان کو. تو انہوں نے بادشاہ سلامت کو تو نہیں پتا کہ اوپر خضر کھڑا ہوا ہے. تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ میری کمرے کی چھت پر کون ہے. تو انہوں نے کہا جی میرا جو ہے نا وہ بیل کھو گیا ہے, میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابے بیل تیرا کھو گیا ہے, یہ کوئی جگہ ہے ڈھونڈنے کی؟ چھت کے اوپر تو چل رہا ہے ادھر ادھر, کہہ رہا ہے بیل ڈھونڈ رہا ہوں, یہ کوئی جگہ ہے بیل کو ڈھونڈنے کی؟ تو خضر جواب دیتے ہیں کہ اچھا تو بھی تو نرم بستروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے, یہ کوئی جگہ ہے اللہ کو ڈھونڈنے کی؟ تو اب ہم بھی یہ کہیں اور تو چاروں طرف سے کپڑا لگا کر کے یہیں بیٹھا ہوا ہے اور تو لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا ہے, جیسے تیری مسجد میں آئے گی لیلۃ القدر. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو, تو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی تو بتایا ہوگا نا. ڈھونڈنے کا کہہ دیا, طریقہ نہیں بتایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا تمہیں؟ کیونکہ جن لوگوں نے تراویح اور اعتکاف کی نقل کی ان صحابہ اکرام کی جن کو حضور نے لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا طریقہ بتایا تھا, وہ صرف دیکھ کر کے خود نقل کرنے لگ گئے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ یہی اعتکاف ہے, اور بس بیٹھ جاؤ بس ڈھونڈ رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف سب کے لیے نہیں تھا.
یہ ان کے لیے تھا جن کے اندر منور ہو چکے تھے، جن کے دلوں کو، روحوں کو، لطیفہ انا، خفی اخفا کو حضور اپنے ساتھ ان مقامات پر لے جاتے اور استقبال کے لیے جاتے کہ آ جاؤ جو آ رہا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان چیزوں کو ان مقامات پر لے جانا، یہ ہے لیلۃ القدر کا ڈھونڈنا۔ آج پہلا دن ہے، پہلی تاخرات ہے، آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈھونڈنا کیسے ہے۔ اب 23 کو تھوڑی سی ٹرائی ماریں گے ڈھونڈنے کی۔ چلو اب آنکھیں بند کر لیں، پورے سینے پر لفظ محمد کا تصور کریں، ٹھیک ہے؟ اور بڑی توجہ کے ساتھ تصور کریں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کی کوئی مخلوق نکلے اور اوپر سیر کے لیے جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محفل ہم لے گئے بیت المعمور اور وہاں سے انہوں نے کہا جی ابھی تو آرائش جمال میں مصروف ہے، آج کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو آرائش جمال میں مصروف ہے، آج کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور پھر واللہ دوران آرائش جو چہرہ ہے وہ یوں کر کے دکھایا، دوران آرائش تو یہ جو آخر میں ذکر کی محفل ہم کرتے ہیں اس میں اپنی شرکت ضرور بنائیں، یہ مغز ہے۔ آج جو ہم وہاں گئے اس کی سب کو مبارکباد ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا تو اب وہاں کی جو مخلوق ہے اسے شناسائی ہو گئی ہے کہ بھائی یہ ڈھونڈنے آئے تھے، تو اب ایک رات اور چلے جائیں گے تو پھر ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر جب بھی وہ موقع ہوگا تو وہ اطلاع دے دیں گے کہ بھائی تم لوگ ڈھونڈنے آئے تھے نا، یہ رات آنے والی ہے کل۔ جی الحمدللہ بہت ہی اچھی جانکاری ملی۔ لیلۃ القدر کیا ہے، کب اور کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، اس چیز کا علم حاصل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت اچھی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بہت اچھے سے بھی ہوں گے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ہم ملاقات کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ السلام علیکم، گوہر شاہی مرحبا۔